बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सुमेरा खान और प्रोग्राम है समा स्पेशल। आज आपकी मुलाकात कराते हैं खैबर पख्तूनख्वा के 35वें गवर्नर फैसल करीम कुंडी से, जिन हालात में सूबे की गवर्नरशिप संभाली है उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। सूबे के क्या हालात हैं उस हवाले से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस के बाद इस सूबे पर ख़ास कर और पाकिस्तान में दहशत गर्दी की उठती हुई नई लहर के बाद इस सूबे का किरदार एक मरतबा फिर बहुत अहम तरीन तरीके से सामने आया है। फैसल करीम कुंडी इस वक्त सूबे के गवर्नर भी हैं और इससे पहले भी इनकी एक मुकम्मल हिस्ट्री है अपनी पार्टी के हवाले से, मगर इनकी शुरुआत एक यंग डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान 2008 में हुई, जब पाकिस्तान ने असेंबली के डिप्टी स्पीकर के तौर पे एक नए चेहरे को देखा, एक यंग चेहरे को देखा, जिन्होंने नेशनल असेंबली की कस्टोडियनशिप जो है वो संभाली। आपको सबसे पहले खुश आमदीद कहते हैं समा स्पेशल के इस प्रोग्राम में। और मैंने इंट्रो में एक ख़ास जिक्र किया सूबे के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है पिछले 20 बरस से। बलूचिस्तान का भी किरदार देखें तो ऐसा ही है। इन दोनों सूबों ने बहुत मुश्किलात, बहुत दिक्कतें उठाई हैं, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अभी जिन हालात में आपने इस सूबे की बागडोर संभाली है एज अ गवर्नर, आप फेडरेशन के नुमाइंदे हैं, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि एक इस एक्सपीरियंस के हवाले से बताइए। उससे पहले भी आपकी जिम्मेदारियां थी, मगर वो भी बहुत अहम थी, मगर अभी जो हालात हैं, आपके आए दिन बयानात भी देखते हैं इस सूबे में जो आपके ऑफिस के साथ एक रस्साकशी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की चल रही है, वो उस पर भी बात तफसील से करेंगे, मगर आपका एक्सपीरियंस सो फार, व्हाट्स दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जो कि खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन है पिछले कई सालों से, जो हमने फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो भी है, आप अपने पड़ोसी तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने दोस्त शायद बदल सकते हैं। अफ़गानिस्तान का इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान पे और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पे जो है वो सबके सामने है। दो सुपर पावर्स यहाँ पर आई, उनको शिकस्त हुई, सबके सामने थे। पहले USSR के साथ अगेंस्ट जो है जंग हुई, फिर नेटो फोर्सेस आई, उन्होंने अपनी पंजा आजमाई की। और अनफॉर्चुनेटली जब भी ये लोग आए और उनको पाकिस्तान की ज़रूरत हुई तो उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा जो है बिल्कुल ही कहें कि बहुत ही वेटेज दिया। लेकिन जब वो यहाँ से जाने लगते हैं तो पाकिस्तान को न ऑन बोर्ड लेते हैं और न उनके बाद उनका पूछते हैं कि उनके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। आज भी अगर आप देखें जो मिलिटेंसी इस सूबे में है वो क्यों है? नेटो फोर्सेज जो असला छोड़ के गई हैं, नेटो फोर्सेज जिस तरीके से यहाँ से निकली अफगानिस्तान से, विद इन आवर्स तो नहीं कहूँगा, विद इन डेज निकली हैं और सब कुछ छोड़ के गए और वो सारे मिलिटेंट्स क्या तो में चला गया। आज भी अगर खैबर पख्तूनख्वा में जो मिलिटेंट्स के पास जो असला है, शायद हमारी पुलिस के पास लड़ने के लिए वो असला नहीं है। स्नाइपर्स कहें, नाइट विजन कहें, बाकी असला कहें, वो जो अपने हेलीज वगैरह छोड़ के गए, मामूली से डिफेक्ट करके चले गए, वो आज भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस तरीके से इस वक्त दिन ब दिन सूबे की सिचुएशन ख़राब हो रही है, मैं आज से नहीं, मैं उस वक्त से कह रहा हूँ जब PDM की हुकूमत, PDM और इत्तेहादी जमातों की हुकूमत आई थी, उससे भी पहले मैं कह रहा था कि हमारे हालात ख़राब हो रहे हैं और उस वक्त से शुरू हुए। आज आप देखें कि साउथ ऑफ KP में क्या हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक वादा किया था कि मैं APC बुलाऊंगा, उन्होंने APC नहीं बुलाई। फिर उसके बाद चेयरमैन बिलाल भुट्टो सरदारी साहब ने भी और हम सब ने ये डिमांड की कि जॉइंट सेशन होना चाहिए पार्लियामेंट का। आपके सूबे के हालात ख़राब हो रहे हैं। देखिए, हम पहले भी, हमारे जो बुजुर्ग थे अफगानिस्तान में जब जंग थी और हम कह रहे थे कि पाकिस्तान में आ जाएगी, वो आई खैबर पख्तूनख्वा में। मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की कोई प्रायोरिटी नहीं है लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि माजी में यही लोग, इन्हीं लोगों ने इन लोगों को यहाँ पर सेटल किया था। आज उन्हीं लोगों ने असला उठा लिया है, मिलिटेंसी कर रहे हैं। और आज तक आप मुझे बताएं कि काबीना का या सूबाई असम्बली का एक सेशन भी लॉ एंड ऑर्डर पे बुलाया गया हो, और या कोई स्टेटमेंट से दे रहे हो कि हम अमन अमान के लिए कुछ काम। अच्छा, इसी चीज़ को डाइसेक्ट करते हुए अगर मैं आपको थोड़ा सा एक इनिशियल स्टेज की तरफ ले जाती हूँ, जब असेंबलीज बन रही थी, KP असेंबली बनने से पहले या वजूद में आने से पहले बहुत एक वादों की एक भरमार थी कि हम सूबे के नसीब बदलेंगे। पिछले गालिबन बहुत बरस, ओवर अ डेकेड, यहाँ पे एक मखसूस सियासी पार्टी की हुकूमत रही है। चलें उसी को आप लिंगर ऑन कर दे मज़ीद। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है किस्मत पर, न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स जिसको हम कहते हैं, अर्सवाइल फाटा कहते हैं, ये इस गवर्नमेंट का फोकस क्या है? क्योंकि आप फेडरेशन के नुमाइंदे ही नहीं हैं, आप इस वक्त यहाँ सूबे में एज अ कस्टोडियन फिगर भी हैं। यहाँ पर क्या
کے پی کے باقی حصوں کی جانب تو میں آتی ہوں, میں تھوڑا سا ڈائسیکٹ کرنا چاہ رہی ہوں. نیولی مرج ڈسٹرکٹ کے لوگ اگر آپ کی بات سن رہے ہیں تو ان کے لیے آپ کس طریقے سے صورتحال کو واضح کریں گے, ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں, میں لا اینڈ آرڈر کے بعد باقی مسائل بھی ہیں, چاہے ایجوکیشن اور ہیلتھ کو, لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ مرج ڈسٹرکٹ کا آنے والا ہے. ان لوگوں کی جس طریقے سے محرومیاں ہیں, اور ان لوگوں میں جو میرے پاس آج بھی, کیونکہ مرج ہونے کے بعد یہ پروونس کے پاس چلے گئے ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹس, لیکن ابھی بھی ڈیلیگیشنس ڈیلی بیسس پہ گورنر کو ملنے آتے ہیں, اور ان کا یہ رونا ہوتا ہے کہ ہم جو مرجر کے بعد ہم تو خوار ہو گئے اور ذلیل ہو گئے. کیونکہ جو پہلے فاٹا سیکٹریٹ ہوتا تھا, فیڈریشن سے پیسے آتے تھے اور فاٹا سیکٹریٹ اس کو ڈائریکٹ مرج ڈسٹرکٹ میں یا فاٹا میں خرچ کرتا تھا. مرج ڈسٹرکٹ کے بعد جب جو ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا 100 ارب روپے سالانہ کا, 100 ارب مینس 3% آف NFC, آج وہ 3% آف NFC جو ہے ان آفیشیل 200 سے 250 ارب روپے بن گئے ہیں. اور جو پیسے آ رہے ہیں, چاہے وہ 40 ارب آ رہے ہیں, 50 ارب آ رہے ہیں, اس دفعہ بھی 65 ارب رکھے ہیں, وہ جب صوبے کے پاس آتے ہیں وہ کسی اور ہیڈ میں خرچ کر دیتے ہیں, وہاں پر نہیں جاتے جہاں پہ مرج ڈسٹرکٹس ہیں. تو مرج ڈسٹرکٹس والے اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں, اور خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ پھر ایک کمپین چلے کہ فاٹا کا مرجر کو واپس کیا جائے. اور اس کو پھر یہ بھی بہت بڑا الارمنگ سچویشن ہے. میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی اس پہ میں نے اس کے ساتھ میٹنگ کی تھی, اور ان کو میں نے بتایا تھا کہ پچھلی جب ہماری 16 مہینے کی حکومت تھی, ہم نے وہاں پر ایک کمیٹی بنائی تھی فیڈرل حکومت کی, جس سے کے ذریعے ڈائریکٹ وہ جو فنڈس تھا وہ مرج ڈسٹرکٹس میں جا رہا تھا. آپ یا تو دوبارہ وہ چیز ریوائیو کریں, کیونکہ نگراں حکومت نے وہ ختم کر دیا تھا, یا وہ چیز دوبارہ ریوائیو کریں, ادروائز دس سچویشن از گوئنگ ٹو کم اپ. اینڈ پھر اس کے بعد پرابلم ہمارے پاس یہ ہے نا کہ وہ ہماری مثال ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر ڈاکہ پڑتا ہے وہاں پر چوکی بن جاتی ہے پولیس کی. ہم فائر فائٹنگ کے ساتھ اب یہ ہو گیا, خدا نہ کرے, میں خدا نہ کرے, میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے چیز نہ کرے, لیکن ایز اے گورنر اگر آپ اس کو پریمپٹ کریں تو وہ ٹریجڈی کس نوعیت کی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, میں ابھی لا اینڈ آرڈر کی بات اگر کروں یا اس چیز کی بات کروں, مجھے بتائیں نا کہ ابھی تک کوئی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ فیڈریشن کی طرف سے ہوئی ہے؟ کوئی فیڈریشن اس پہ کوئی میٹنگ کی ہے؟ کیا ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی کوئی میٹنگ کی ہے؟ کسی نے کی ہے؟ صوبہ چلو نہیں کر رہا, کیا مرکز نے اپنی ذمہ داری سے نبھائی ہے؟ کسی نے بھی نہیں بھائی. پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ, ان کی انہانسمنٹ, ان کی ٹریننگ, صوبے کے, آپ نے NFC کا بھی ذکر کیا. NFC ایوارڈ کے تحت اگر غالباً مجھے ٹھیک سے یاد ہے 2009 سپٹمبر کے بعد سے اس پہ فائنل فیز کا کام ہوا تھا, اور صوبوں کو ان کا شیئر بڑھا کر دیا گیا تھا. اس وقت سے لے کر اب تک کے تمام تر پیسے کا کیا حساب ہے؟ لا اینڈ آرڈر سچویشن تب بھی خراب تھی, وار آن ٹیرر میں ہم فرنٹ لائن پروونس تھے, اس کے بعد سے اب تک اس صوبے کی پولیس کے لیے کیا کیا گیا؟ دیکھیں, NFC ایوارڈ میں جو ہے وہ اس وقت ہمارے صوبے کے ساتھ خاص مہربانی ہوئی تھی, اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے, اور انہوں نے خاص پہ مہربانی کی تھی, اور باقی پولیٹیکل پارٹیز نے, کہ 1% آف NFC ایوارڈ میں ہمیں وار آن ٹیرر ملا تھا, اور وہ آج تک ہمیں مل رہا ہے. اگر ہمیں اربوں روپے ملے ہیں, آج پولیس کی کیپیسٹی بھی کم ہے, آج ان کی تنخواہیں بھی کم ہے, ان کے پاس APC بھی نہیں ہے, ان کے پاس گیجٹس بھی نہیں ہے, ان کے پاس لیبس بھی نہیں ہے, کچھ چیزیں نہیں ہیں, تو پیسے کہاں گئے؟ پھر ہم کہتے ہیں گورنر پالیٹکس کرتے ہیں. آپ ذرا بتائیں نا کہ آپ نے کبھی کوئی فائلنگ کھنگالی ہے اس حوالے سے, کوئی نشان ملا, پیسہ کہاں گیا؟ پولیس کے اگر ہم کہیں کہ آپ کو اربوں روپے ملے ہیں وفاق سے, آپ نے کیوں خرچ نہیں کیے؟ اب صوبائی حکومت کہتے ہیں نہیں وفاق میں کچھ نہیں ہے, بولے آپ کو جو کچھ ملے ہے اس پہ آپ نے کیا کچھ کیا ہے؟ آپ نے اس کے اوپر کوئی چیز نہیں کیا. آج ہماری پولیس دیکھیں, پولیس کے پاس ایک حد تک لڑتی ہے. دیکھیں, ملکوں میں پولیس کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے, کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے یا چیز ہوتی ہیں, وہ ایک حد تک ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر آپ فوج آتی ہے, لیکن فوج دیکھیں دشمنوں کے ساتھ لڑتی ہے, اس کا ایک اور زون ہوتا ہے لڑنے کا, مینڈیٹ کچھ اور, ٹھیک ہے. اب ود ان دی کنٹری آپ اگر ہوتے ہیں اس میں بڑے مشکلات والی چیز ہوتی ہیں, لیکن آپ نے جب 2008 سے 13 تک ایک حالات تھے, آپ کو بھی پتا تھا کیا حالات تھے, بالکل, لیکن ہم نے ایک امن کا سفر شروع کیا تھا. آپ نے سوات کی مائگریشن بھی دیکھی, آپ نے وزیرستان میں بھی دیکھا, آپ نے ود ان دی کنٹری بھی دیکھا. اس میں اگر ہمارے پولیس کے نوجوان تھے یا فوج کے نوجوان تھے, آفیسرس تھے, سول سوسائٹی, میڈیا, پولیٹیشین, سب نے قربانی دی. پشاور میں تو APS کے بچوں نے بھی قربانی دی ہمارے امن کے لیے. آپ دیکھیں کتنے بچے شہید ہوئے. اور اس کے بعد دوبارہ چلو آپ کہتے ہیں کہ صوبہ, آپ کے پاس تیسری حکومت ہے اس صوبے میں آ رہی ہے, ایک مخصوص پارٹی کی, آپ جو بات کی, تو کیا ایک پرامن صوبے کو برباد کرنے میں کوئی وفاق نے حصہ ڈالا تھا؟ آپ کے پاس ہے. سندھ میں اگر ایک موبائل چوری ہوتا ہے یا سائیکل چوری, تو آپ سارے میڈیا والے چیخ رہے ہوتے ہیں کہ مراد علی شاہ کدھر ہے, اور یہاں پر جو ہے لوگوں کا امن و امان تباہ ہو چکا ہے. میرا اسی کے اوپر ایک الگ سے سوال تھا آپ سے. میں اس سے پہلے آپ سے ایک اور اہم سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ صوبے میں آپ نے ڈیولوشن کی بات کی, منسٹریز کی بات کی, جب سے آپ نے چارج لیا, آئی تھنک 4 مئی یو ٹک چارج آف دا پروونس ایز 35th گورنر آف دا پروونس. آپ کو کیا فیل ہوا اس وقت, کیا چیلنجز تھے, اور ابھی اتنے ماہ گزر چکے ہیں, آلموسٹ 8 ماہ کا عرصہ تقریباً گزر گیا ہے,
سیریسنس کیا ہے پروونشل گورنمنٹ کی اس حوالے سے؟ دیکھیں زیرو سیریسنس ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت ہمارے 34 یونیورسٹیز ہیں, اس میں سے 26 یونیورسٹیز کے وہاں سے اثر نہیں ہے, اور نیکسٹ 3-4 منتھس میں ایک یونیورسٹی کا بھی ویسا اثر نہیں ہوگا, اور اس پہ کوئی حکومت کی سیریسنس نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اسی طریقے سے جو ہے آپ اگر دیکھیں بہت مشہور ہے یہ جماعت جو اسپورٹس اور کرکٹ اس حوالے سے, جب سے حکومت آئی ہے آپ اپنا ریکارڈ چیک کر لیں کہ کرکٹ کے کتنے میچ خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں. 10 سے 15 سال ہو گئے ہماری فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں ہوئی. یہاں پر ایک PSL کا میچ نہیں ہوا, پشاور کی ٹیم بھی ہے کوئی میچ نہیں ہوا. آدھی سے زیادہ ٹیم ہماری جو نیشنل ٹیم ہے اس میں KP کے ہمارے جو ہے وہ ہے. یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز نہیں ہیں. باقی ایشوز اگر آپ دیکھیں سارے اسی قسم کے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں نوجوان کدھر جائیں گے جب ہم کھیلوں کے میدان غیر آباد ہوں گے تو اپنے نوجوان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کیا کریں؟ اچھا, نیولی مرج ڈسٹرکٹ کی بھی ہم نے بات کی ہے, ٹھیک ہے وہ پروونس کا سبجیکٹ ہے, مگر آپ آف اینڈ آن کتنا وزٹ کرتے ہیں ان ایریاز کا؟ دیکھیں میں نے ابھی تک وزٹ نہیں کیا, میں بھی وزٹ شروع کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے جتنے بھی اب وہ تو خیر وی کانٹ سیٹ کہ مرج ڈسٹرکٹ ول سیٹ کہ ابھی ہم کہیں گے KP ہے, کیونکہ پہلے فاڑا تھا بھی کہ ہم اس کو علیحدہ نام دیں مرج ڈسٹرکٹ یا جو بھی ہے, اب تو KP کا وہ حصہ ہے. اور میں تقریباً باقی جو ہمارے ڈسٹرکس ہیں میجورٹی آدھے سے زیادہ صوبہ جو ہے وہ میں نے وزٹ کیا ہوا ہے, اور ابھی انشاءاللہ ہم جو ہے مرج ڈسٹرکس جو بھی ہیں ان کی طرف جو ہے وہ انشاءاللہ ہم وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور میرا ارادہ ہے کہ میں تمام جتنے بھی مرج ڈسٹرکس ہیں اسے میں نے وزٹ کرنے ہیں. آپ کا خود کا تعلق بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے, وہاں پر اتنی دہشت گردی کی آگ کیوں بھڑک اٹھی ہے دوبارہ؟ دیکھیں یہ بہت پہلے سے چیز لاوا جو ہے وہ پک رہا تھا. ہم کیونکہ بارڈر پہ موجود ہیں, اور اس وقت جو ہے دیکھیں CM صاحب کا تعلق بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے, IG صاحب کا تعلق بھی ان کے حوالے سے تو میرے پاس الگ سیٹ آف کوشچنز ہیں نہیں, اور وہ بھی اس وقت آپ اور وہ دونوں بہت خبروں میں ہیں. گورنر بھی اسے ہے, لیکن لوگ پوچھتے ہیں کہ گورنر دیکھیں اب یہ چیزیں ہیں کہ 18 امندمنٹ کے بعد جو اختیارات لا اینڈ آرڈر کے ہیں وہ صوبے کے پاس ہیں. بالکل, میں تو کہتا ہوں کہ کیبنٹ کی میٹنگ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہونی چاہیے تھی, اور وہاں پر ہوتی ہے. دیکھیں ہم نے نارملی ہماری حکومت تھی, ہم نے جب گوادر پورٹ حوالے کر رہے تھے ہم نے گوادر میں ایک کیبنٹ میٹنگ کی, لاہور میں بھی ہوئی, کراچی میں بھی ہوئی, پشاور ہر جگہ بھی ہوئی. تو میں کہتا ہوں کہ صوبائی کیبنٹ کی میٹنگ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہونی چاہیے, اور لا اینڈ آرڈر پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. آپ روزانہ کے ڈی خان میں کیا ہو رہا ہے, ٹانک میں کیا ہو رہا ہے, بنو میں کیا ہو رہا ہے, لکی میں کیا ہو رہا ہے, کوارٹ میں کیا ہو رہا ہے, یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اگر آپ لا اینڈ آرڈر پہ توجہ نہیں دیں گے, آپ جتنے بھی ڈیولپمنٹ میں تو آپ دے ہی نہیں رہے نا. ہمارا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم نے کب اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے, ہم نے کب جلوس جلسہ کرنا ہے. ابھی تو آپ نے اور بھی مہمان ہمارے پاس بھیج دیے ہیں, جانا لاہور تھا, آگے پشاور. پالیٹکس ہم نہیں کرتے. آپ بتائیں کیا آپ کی سینسس کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے لاہور نہیں جانا؟ نہیں دیکھیں چیزیں اگر آپ کہیں, آپ سیاستدان ہیں نا, سیاستدان تو زیرک ہوتا ہے. میں سیاستدان, دیکھیں اگر آپ کہیں کہ جی وہ ہماری خاتون خانہ ہیں اور وہ سیاست میں حصہ نہیں لیتی ہیں, بشرا بھی اس کے اوپر بیانات نہ دیں, تو پشاور کیا شاپنگ کر رہی ہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ وہ کیبنٹ میٹنگز چیئر کر رہی ہیں؟ ساری میٹنگز چیئر کر رہی ہیں. اب کچھ دن میں میرے خیال میں ڈیسیژن پاور پہلے پنجاب کی تھی, اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ KP میں ساری پوسٹنگز ٹرانسفرز بالکل ہے, اور جو ہے وہ ساری چیزیں کر رہی ہیں. تو اور پشاور کیا کر رہی ہیں؟ بڑا مارکیٹ شاپنگ کر رہے ہیں. ہم نے تو نہیں سنا کہ بڑا مارکیٹ کی ہے پشاور میں. اور کیا آپ اگر CM ہاؤس میں مقیم ہے, ٹھیک ہے آپ کا, پھر آپ بولیں گے میں نے پالیٹکس کرنی ہے. ہم یہ نہیں کہتے نہ کریں پالیٹکس, کریں, کر رہی ہیں, کیوں ڈھکی چھپی کر رہی ہیں, سامنے میدان میں آ جائیں. اس کا انجام کیا ہوگا؟ پھر آتے ہیں اپنے امپورٹنٹ کوشچنس کی طرف, مزید بھی امپورٹنٹ کوشچنس. انجام بہت جلدی آپ دیکھ لیں گے. پھر بھی تھوڑا سا دیکھنے والے, میرے خیال میں PTI میں تقسیم ہوگی. PTI میں تقسیم کی بات ہم پچھلے 2 ماہ سے سن رہے ہیں. بہت سارے چہرے ایسے ہیں جن کو ایک دوسروں سے شکایت ہے, اسکرین پر آتے ہیں. میں ان میں باقاعدہ نام لیتی ہوں. شیر افضل مروت ہیں, انہوں نے غالباً گورنر رول کا بھی اشارہ دیا بھی ریسنٹلی, اور میرا خیال ہے کہ گورنر رول ان خیبر پختونخوا از بینگ ڈسکس فار اوور 2 months. اور لگ رہا ہے کہ گورنر رول کے چانسز بن رہے ہیں, کیونکہ جس قسم کی ایک مسلسل جو رستہ کشی ہے صوبائی گورنمنٹ کی جانب سے. پھر میں نے آپ سے ابھی یہ بھی پوچھنا ہے کہ وہ جو تمام صوبے کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں ڈی چوک کے اندر, اس میں آپ کی کیا ٹیک ہے, یا اس کو روکنے کے لیے آپ کی کیا میجرز ہیں؟ مگر پہلے یہ بتائیے کہ اس تمام تر رستہ کشی کا انجام کیا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ گورنر رول ایک غیر جمہوری عمل بھی ہے, اور کانسٹیٹیوشن میں اس کی جو ہے وہ شک موجود بھی ہے کہ آپ جب حالات بہت زیادہ خراب ہو تو آپ گورنر رول لگا بھی سکتے ہیں. لہٰذا اب یہ ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے چیزیں ہو سکتی ہیں. میں نہیں سمجھتا صوبائی حکومت کو چاہیے کہ اس طرف نہ جائے, کیونکہ کبھی کبھی ہم دیکھ چکے پنجاب میں بھی. دیکھیں کبھی ہم نے تو ایمرجنسی بلوچستان میں بھی لگے تھے لا اینڈ آرڈر پہ, جب وہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب تھی, ہم نے اپنی حکومت کو ختم کیا تھا.
اور اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ان کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں لاشوں پہ بلیک میل نہیں ہوں گا. آپ کو بیان یاد ہوگا. ہزارہ کی ڈیتھ سے. اب یہ چیزیں یہ ہیں کہ دیکھیں کبھی کبھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ صوبائی حکومت خود چاہتی ہے کہ گورنر رول لگ جائے, کیونکہ انہوں نے اس پورے عرصے میں فیبرری سے جب سے آئے ہیں, کیا مجھے بتائیں نا کون سا میگا پروجیکٹ تھا, پی ایس ڈی پی سے فرسٹ بجٹ آیا, ہمارے صوبے نے کون سا پروجیکٹ رکھا تھا. میں پھر بھی پرائم منسٹر صاحب کا اس فورم سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, کہ ہمارے جو 3 پروجیکٹس تھے خیبر پختونخوا کے جو کہ پی ایس ڈی پی میں پینڈنگ پڑے ہوئے تھے, جیسے ہمارے 91 ایکارڈ کے بعد جب پانی کا شیئر تھا 4 صوبوں کو ملنا تھا, 3 صوبوں کو ملا اور خیبر پختونخوا کو نہیں ملا. انہوں نے چشمہ لفٹ کنال کی ہمیں منظوری دی, ہمیں ڈی خان کے لیے انٹرنیشنل ایئرپورٹ دیا. پھر ہمارا ایک اور پروجیکٹ تھا سب سے بڑا جو ہمارے چکدارا سے تیمر گرا, لوور دیر, اپر دیر اور چترال کو ایک روڈ کنیکٹیوٹی تھی, اس کی منظوری دی. اور پھر ہمارے ایک اور اے ڈی بی کا پروجیکٹ فرام ڈیر اسماعیل خان ٹو سندھ, تو وہ جو پروجیکٹ ہے جو سندھ کی طرف سے شروع تھا, ڈی خان اور پنجاب کی طرف سے سٹاپ تھا, وہ ہم نے دوبارہ اس کو ریوائیو کیا. تو یہ چیزیں ہم نے ابھی جو ہے وہ اس کے اوپر کی ہوئی ہیں. اب اس بات پر آتے ہیں, آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا کے وسائل احتجاج میں استعمال ہو رہے ہیں. آپ نے ایک فیکٹری کی آتش زدگی کا واقعہ بھی اس کو بھی ذکر کیا ہے, کیا اس کے اندر آپ کی کوئی ٹیک ہے؟ کیا آپ فیڈریشن کو اس حوالے سے کوئی چیز سجیسٹ کرتے ہیں؟ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی مسلسل احتجاج کی کالز ہیں, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ صوبہ مزید پسماندگی کی جانب جائے گا؟ دیکھیں بڑا کیونکہ ابھی بھی اس وقت ریسکیو 1122 کی گاڑیاں شاید میری اطلاع کے مطابق مکمل طور پر خیبر پختونخوا واپس نہیں پہنچی. دیکھیں بڑا انفارچونیٹ ہے, اور جو جس فیکٹری کو آگ لگی ہے اس کو جو نقصان ہوا, تقریباً فیکٹریوں کی ساری تباہ برباد ہو چکی ہے, اور ہمارے جو وسائل ہیں وہ استعمال ہوئے مرکز پہ چڑھائی پہ کہ ہم کس طریقے سے جو ہے. دیکھیں آپ جتنی بھی چڑھائی کر لیں, آپ جتنے بھی ڈی چوک پہ چلے جائیں, کیا آپ کا قیدی چھوٹ سکتا ہے؟ کیا عمران خان نکل آ سکتا ہے؟ آپ بتائیں. نہیں آ سکتا, عدالت ہی چھوڑیں گی نا. اگر آج بشر بھی باہر ہے یا عمران کی بہنیں باہر ہیں, کس نے چھوڑے؟ حکومت نے چھوڑے, عدالتوں نے چھوڑے. ان کے حوالے سے کچھ ڈیل کا بھی تذکرہ ہوتا ہے, وہ تو وقت بتائے گا کہ بشرا بی بی کے حوالے سے, وہ تو وقت بتائے گا کیا ہوا, کیونکہ جو ہے 26 امنڈمنٹ کے فوراً بعد جو ہے وہ نمودار ہوگی. You are leaving a lot of big news with a very loose end. نہیں, آپ اسلام آباد سے ہیں, خبریں آپ کے پاس ہوں, ہم تو پشاور میں بیٹھے ہیں, ہمارے پاس اسلام آباد سے آنے والے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کس نے ڈرافٹ کی تھی؟ آپ لوگ تو کھڑے تھے نا G6 میں گیٹ کے باہر اور پارلیمنٹ کے باہر, اور یہ چیز دیکھیں سب کوریجز تو ہماری پی ٹی آئی کے چیئرمین اور کامران مرزا صاحب نے اس کو جو ہے وہ ڈرافٹ کیا تھا. پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی لائر ہیں کامران صاحب, اور آپ کو پریس کانفرنس دیکھیں, آپ کی پریس کانفرنس میں ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ, اور پی ٹی آئی کے چیئرمین نے بھی کہا کہ یہ مولانا صاحب اور ہمارا ایک ہی ڈرافٹ ہم نے ڈرافٹ کیا ہے اور یہ ہمیں منظور ہے. اور ہم گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین گئے, بعد میں پھر گلے شکوے کیوں اس ڈرافٹ پیپلز پارٹی کے چیئرمین گئے, انہوں نے کہا جو بھی آپ کا ڈرافٹ ہے ہمیں من تسلیم ہے. بالکل, یہ تو آن ریکارڈ. اور انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ ہم نے اپنے قیدی سے ملنا ہے جو کہ نہ پارٹی کا ہیڈ ہے نہ پارلیمنٹیرین ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ادھر جا کے اپنا رونا دھونا اس نے شروع کر دیا. میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ یہ بولیں کہ یہ جنت کا راستہ ہے, جنت میں ہم نے جانا ہے, تو پی ٹی آئی بولے گی ہم نے دوزخ میں جانا ہے, ہم نے جنت میں نہیں جانا. جب آپ کے ساتھ ہم پشاور میں بیٹھتے ہیں, گورنر ہاؤس میں بیٹھتے ہیں, تو آپ کو ہم پیپلز پارٹی سے الگ کر کے دیکھتے ہیں گورنر کے طور پہ. یہ بتائیں کہ اس وقت اگر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیں گے حقائق میں کہ سب سے بڑا مسئلہ صوبے کا کیا ہے, واٹس the number 1 challenge for خیبر پختونخوا؟ پیس, امن و امان. کیسے آئے گا جبکہ ابھی آپ نے ایک پشتون قوم کے نام پر ایک جرگہ بھی دیکھا, کیا آپ نے اس جرگے میں واقعی پشتونوں کی ریپرزنٹیشن دیکھی یا کچھ اور؟ دیکھیں پشتون جرگہ تھا, اور میں خود بھی وہاں پر گیا تھا. میں پہلے دن بھی گیا تھا انتظامات دیکھنے میں, آخری دن بھی گیا تھا, میں نے وہاں پہ اسپیچ بھی کی. ہم نے ان کے ساتھ پہلے دن سے کمٹمنٹ کی تھی کہ یہاں پر کوئی اسٹیٹ کے خلاف, پاکستان کے خلاف نعرے نہیں لگیں گے, کوئی کسی ملک کا جھنڈا نہیں ہوگا, اور چیزیں ہوں گی. میں نے کہا دیکھیں قربانیوں کی اگر آپ بات کریں اور شہادتوں کی بات کریں, پولیٹیکلی تو سب سے زیادہ جنازے ہم نے اٹھائے ہیں, کہ کوئی پارٹی کلیم نہیں کر سکتی ہم نے سب سے زیادہ جنازے اٹھائے. ہم نے لیڈرشپ بھی قربان کی ہے, ہم نے اپنے ورکر اور لیڈر بھی قربان کیے. ہماری شہادت سب سے زیادہ ہے. ہم نے تو پاکستان کپے کا نعرہ مارا ہے, ہم نے کسی اور ملک کے جھنڈے تو نہیں لے رہے یہاں پہ کہ ہم کسی پڑوسی ملک کے جھنڈے لے رہے ہیں. ہم نے ان کو دیکھیں چیزیں جو ہیں, ہم یہی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا جو ایک نعرہ ہے یا بات ہے کہ ڈائلاگس, پیس ڈائلاگس اور نیگوسیشن. جب ہم بات کریں دیکھیں نیگوسیشن ہونی چاہیے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ریکونسلیشن ہونی چاہیے, ہمیں ان کو بیٹھ کے سمجھانا پڑے گا. دیکھیں اگر ایک لوگ نہیں سمجھتے اور کسی اور ہم سمجھتے ہیں کسی اور کے ایجنڈے پہ, تو ہمیں ان کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں کرنی چاہیے, ہمیں ان کو ٹیبل بٹھا کے ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ چیزیں ہیں.
اور اگر وہ کلدم تنظیم ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے تو اب آپ ان کو کس پیرائے میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے پہلے کتنی تنظیمیں کلدم کی ہیں اور آپ وہ شکل نظر نہیں آ رہی. آپ مجھے کہیں کہ آپ فیصل کنڈی نہیں ہے یا فیصل نہیں ہے تو میں کنڈی تو ہوں نا, کنڈی نہیں تو فیصل تو ہوں نا. دیکھیں پاکستان میں شخصیات کے پیچھے جاتے ہیں, ناموں کے پیچھے کوئی نہیں جاتا. پیپلز پارٹی کو بین کیا, پارلیمنٹیرین آ گئی نا, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین آ گئی. کون نہیں کرے مجھے بتائیں, ایک جماعت بتائیں جس کو آپ نے کرا. رزلٹ بتائیے اس کا. خیبر پختونخوا سے لسانیت, فرقہ واریت, آپ نے کیونکہ دیکھیں میں بتاؤں کہ اس کے اوپر ان چیزوں کو کیسے صفایا کیا جائے گا, جبکہ آپ نے خود کہا کہ بحیثیت گورنر میرے لیے سب سے بڑا چیلنج پیس کو پریویل کروانا. دیکھیے اس کا ثبوت یہ ہے کہ مجھے جب رات کو سی ایم صاحب نے ایک دفعہ فون کیا, اور پولیٹکس کے بعد شاید ہم پہلی دفعہ اس نے مجھے فون کیا ہوگا جماعت, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پیس کے اوپر میٹنگ کرنی ہے. اس پہ تمام سیاسی اختلافات بلا کے, سب کچھ بلا کے, اگر میں تھا یا احمد ولی صاحب تھے یا سکندر شیرپاؤ صاحب تھے یا امیر مقام صاحب تھے, ہم گئے ان کے پاس. انٹیریئر منسٹر بھی یہاں پر ہے, ہم ان کے پاس گئے, ہم نے کہا 1 پوائنٹ ایجنڈا پیس. ہم ان کے پاس, اگر میں فورس کرنا چاہتا, آج آپ مجھے سوال کرتے کہ امن کے حوالے سے وہاں پہ میٹنگ تھی, آپ کیوں نہیں گئے؟ ہم گئے. ہم نے ایک 18 امنڈمنٹ کے بعد, کیونکہ صوبے کے پاس اختیارات ہے, ہم نے ایک کمیٹی بنائی سی ایم صاحب کی سربراہی میں. اس میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صوبائی اسمبلی کا بہت امپورٹنٹ رول تھا کہ اس نے پوری اپنی اسمبلی کو ڈکلیئر کر لیتے ہیں ایز اے کمیٹی اور سمتھنگ. اس میں ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران کو, جو پارلیمانی لیڈر ہیں, ان کو ہم نے اس کمیٹی کا ممبر بنایا, اور جو جماعتیں موجود نہیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر ان کو جو ہے ممبران کو ایک ممبر لیا, وہ کمیٹی بنی ہے. جو پشتون جرگا ہوا ہے ان کے سفارشات آئی ہیں. فار ایگزامپل 10 سفارشات آئی ہیں, 5-6 ہوں گی مطلب ہے کہ ایکسیپٹیبل, اور 4-5 شاید نہ ہوں. جو 5-6 ایکسیپٹیبل ہیں اس کو تو سائڈ پہ رہتے, جو 4-5 نہیں ہے اس کے اوپر ڈائلاگز ہو سکتی ہیں, بات چیت ہو سکتی ہے, ان کو سمجھایا جا سکتا ہے. دیکھیں ہم ہر چیز پہ لڑائی نہیں لڑ سکتے ہیں, ہمیں بیٹھ کے سمجھانا پڑے گا. پھر نہیں سمجھیں گے پھر ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا. جیسے آپ دیکھیں سوات میں آپریشن جب ہوا تھا, اس سے پہلے کیا ہوا تھا, نظام عدل ریگولیشن. اور ہمارے ساتھ ہمارے ویسٹرن کنٹریز کے ایمبیسڈرز اور وہ اس وقت کیا کر رہے تھے کہ آپ نے کیا کر دیا ہے, تباہی کر دی, یہ کر دیا. ہم گئے ان کے پاس, انہوں نے کہا نہیں ہم پارلیمنٹ کا نہیں مانتے. ہم نے کہا یہ ریگولیشن لائیں. پھر لوگوں نے ہماری فوج کو, ہماری حکومت کو سپورٹ کیا, اور ہم نے وہاں پر آپریشن کیا. ویسے تو ترتیب میں ہمیشہ 3 چیزیں آتی ہیں, ڈائلاگ, ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیٹرنس. تو آپ کے حساب سے اس وقت کے پی میں کیا چل رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سے فی الحال تو مطلب ہے کہ ڈائلاگس تو فی الحال کوئی نہیں چل رہے ہیں. جو وہ ملیٹنٹس ہیں وہ تو آپ کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کر رہے ہیں, نہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں. مطلب ہے کہ وہ تو دیکھیں آپ کے اوپر فورس استعمال کر رہے ہیں. روزانہ اگر آپ کے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں, ایف سی کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, یہاں تک کہ آپ کے ہاسپٹل پہ بھی حملے کریں. رورل ہیلتھ سینٹر جو ڈی خان میں حملہ کیا, کس نے کیا؟ انہوں نے کیا تھا. کیا جنگوں میں بھی اسپتالوں پہ حملے ہوتے ہیں؟ تو یہ تو اس قسم کے وہ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ اسے بتائیں اس کے ساتھ کیا ڈائلاگز آپ کریں گے. یہاں سے ایک چیز انٹینٹ کی بھی بات آتی ہے. یہ تمام تر ذمہ داری خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت پر عائد ہوتی ہے. آپ گورنر ہیں, آپ ایک فرام دا بگر امبریلا آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں, واچ اوور کر سکتے ہیں, مگر یہاں پہ چیف منسٹر کا کیا رول ہے؟ کیونکہ جس ڈائلاگ کی 2 سال پہلے تک بات ہو رہی تھی, پھر سوات میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس امن کو رول بیک کرنے کی کوشش کی. اب اسی پارٹی کی اسی آئیڈیالوجی کو لے کر چیف منسٹر خیبر پختونخوا میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کی کوئی ڈفرینٹ اپروچ ہے مگر حالات سازگار نہیں ہے اس لیے وہ یہ کرنے پر مجبور ہیں, یا اپنی پارٹی کے زیر اثر وہ کچھ اور کرنے پر مجبور ہیں مگر ان کا انٹینٹ ٹھیک ہے؟ زیرو. آپ مجھے بتائیں نا, چلو مجھے اگر نظر آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی, میں نے پہلی بات کی کیبنٹ کی میٹنگ ہو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہو, آج آپ فوج کو نکال دیں صوبے سے, آپ صوبے کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. آپ کی پولیس اگر شام سے پہلے چلی جاتی ہے اور ہینڈز اپ ہو جاتی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا, تو اس کے بعد شام کے بعد پھر کیا ہوگا, راتوں کو کیا ہوگا؟ یہاں پہ کلیئر ہولڈ بلڈ اینڈ ٹرانزیشن کی بات آتی ہے. فوج کی جانب اگر ہم ان سے سوال کریں کہ آپ اس تمام صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک تشدد زدہ علاقے میں, ایک وار ٹورن علاقے میں جو کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم 20 سال سے زخم خوردہ ہیں. مگر جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے کلیئر ہولڈ اور بلڈ تک کا فیز سنبھالنا ہے, ہم نے ایک ایریا کلیئر کیا, پھر اس میں ڈیولپمنٹ بھی کی, اب ہم نے ہولڈ کر کے جب اس کو ٹرانزیشن کی طرف لے کر جانا ہے, ہم ٹرانزیشن میں بھی جاتے ہیں, مگر تھوڑے عرصے کے بعد ہمیں پھر بلایا جاتا ہے کہ اس ایریا کو کلیئر کرنا ہے, وہاں پھر سے وہ ایک وائرس یا وہ ایک وبا پھوٹ پڑتی ہے دہشت گردی کی. تو سب سے زیادہ یہ چیز خیبر پختونخوا میں دیکھنے میں آتی ہے. فوج کو تو ہم نے خود نہیں انگیج کر رکھا, ہم ان سے ٹرانزیشن کا فیز لے کر اس چیز کو لائف لانگ لے کر کیوں نہیں چلتے؟ ہم کیوں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر کمی اور کوتاہی ہے, اور
شاید وہ ٹرانزیشن کا فیز بھی کمپلیٹ کر کے چلے جائیں. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس چیز کو, لیکن بات یہ ہے کہ ہم دوبارہ بات وہی ہوگی کہ ہمارے پاس جو بارڈر ہے افغانستان کا وہ بہت ہی ایک لمبا چوڑا بارڈر ہے اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کئی دفعہ افغانستان سے یہ بات کی ہے کہ آپ کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف استعمال ہوتی ہے اور اس پہ وہ سنجیدگی کے مظاہرہ نہیں کرتے. آپ نے نارملی ان کے اسٹیٹمنٹس بھی دیکھی ہوں گی, ان کے وزراء کی اسٹیٹمنٹس دیکھی ہوں گی, ان کے باقی لوگوں کی اسٹیٹمنٹس دیکھی ہوں گی. اور یہ چیز دیکھیے, اس اتنے لمبے بارڈر کو جو ہے وہ شاید سیکورٹی فورسز بھی کنٹرول نہ کر سکے. کہاں کہاں تک آپ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے اسی کے اوپر بات کرنا چاہوں گی. یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ابھی ہمارے پاس وی اسٹل ہیو another set of important questions that should be raised with him اور ہم اس کے جواب بھی ان سے مانگیں گے. آپ سے اس بریک کے بعد, اس وقفے کے بعد مزید سوالات ہیں صوبے کے امن و امان کے حوالے سے, اور جس ٹاپک پر آپ چھوڑے جا رہے ہیں پولیس CTD کی یہاں پہ اہلیت, ان کی استعداد کار, ان کا نمبر فار دا پروونشل گورنمنٹ, اس پہ بھی بات چیت ہوگی. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سمر اسپیشل. اور یقیناً آپ دیکھ رہے ہوں گے گورنر ہاؤس کے لان میں ہم سوئچ ہو چکے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنر صاحب کے ساتھ پورا دن ہم نے جس طریقے سے گزارا, ان کی ایکٹیویٹیز کو کور کیا. صوبہ خیبر پختونخوا میں کمال کا پوٹینشیل ہے. یہاں کے لوگ صرف محنتی اور جفا کش نہیں ہیں بلکہ وہ اپنی ذات کا لوہا منوانا جانتے ہیں. خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی کے ساتھ پروگرام کا بقیہ جو حصہ ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے سامنے موجود ہیں اور پورا دن مختلف ایونٹس میں ہم ان کے ساتھ رہے ہیں اور اس میں مختلف نوعیت کے ایونٹس تھے, مگر ابھی بھی اس پروگرام کے فوراً بعد بھی ایک سفارتی ایونٹ میں ان کو جانا ہے, تو یقیناً ہم نے ان کا ڈریس چینج بھی دیکھا ہے. سر, جہاں پہ ہم نے بات چھوڑی تھی, میں نے آپ سے یہ تذکرہ کیا تھا کہ ابھی بہت سارے اہم سوالوں کا جواب آپ نے دینا ہے. آج آپ کا دن جس طرح گزرا میں اسی سلسلے سے جوڑتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا فیکٹری کی آتش زدگی کے حوالے سے کہاں کوتاہی ہوئی ہے, کیا غفلت ہے ابھی تک اس حوالے سے؟ کوئی انکوائری بورڈ تشکیل دیا گیا, اور اگر دیا گیا ہے تو اس کی فائنڈنگز سے کس حد تک ہم پر امید ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, سارا دن آپ اور آپ کی ٹیم ہمارے ساتھ تھی. ہم نے آج فیکٹری کا وزٹ کیا جس پہ جو ہے 3 دن 4 دن آگ لگی رہی. انفارچونیٹلی دیکھیں کہ انہوں نے ہمیں بتایا 6 ان کی اپنی فائر بریگیڈس تھی. 2 فائر بریگیڈ جو کہ 2-3 گھنٹوں کے بعد آئیں, جو کہ ان کے پاس PDA جو کہ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو انہوں نے جگہ دی ہے, وہاں پر ان کے جو فائر بریگیڈس کھڑی ہیں, وہ جب اللہ کے فضل سے آئی, ایک میں پانی نہیں تھا ٹینکی میں, اچھا, اور دوسرے نے کہا کہ بس میرے پاس اتنا ہی فیول ہے, اور میں فیول نہیں, پھر فیول ڈال کے دیا. اور اس کے بعد میجورٹی ہماری جو 112 کی جو فائر بریگیڈس ہیں وہ اس وقت اسلام آباد میں جو ہے وہ ہے, کیونکہ وہ بھی اس قافلے میں شامل تھے کہ جو اڈیالہ سے قیدی چھڑوانے کے لیے جا رہے تھے. اور صوبائی حکومت نے فیڈرل حکومت کے مقابلے میں, یہاں پہ جو اسٹیٹ کے مقابلے میں اسٹیٹ کو لڑانے کی کوشش کی کہ پولیس بھی لڑے, فائر بریگیڈ والے بھی لڑے, ایمبولینسز بھی ہوں, تو ابھی تک وہ ادھر ہیں. تو فائر بریگیڈ کا مظاہروں میں کیا کام تھا اسلام آباد؟ یہ تو ان کو پتا ہوگا کس لیے انہوں نے استعمال کی, کس لیے لے کے گئے, ابھی وہ ادھر ہی ہیں. جب آگ لگی تو مجھے جب انہوں نے بزنس کمیونٹی سے رابطہ کیا تو ان کو ایئر فورس کی فائر بریگیڈ یا ہیلی ضرورت تھا, تو میں نے ریکویسٹ کی. فوج نے بھی اپنا کردار ادا کیا, ایئر فورس نے بھی کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ فوج جائے گی, سرحدوں کی حفاظت بھی کرے گی, انٹرنل آپریشنز بھی کرے گی, سیلاب اور زلزلے میں بھی جائے گی, آگ بھی وہ بھی جائے گی, تو سول حکومت کیا کرے گی؟ اب یہیں پر ایک چیز اور اس کو ایکسیلریٹ کرتی ہے, دہشت گردی. صوبے میں دہشت گردی کے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. کچھ روز پہلے بھی ہم نے ایک ینگ کیڈٹ کو شہید ہوتے دیکھا. جنٹلمین کیڈٹ اپنے راستے پر تھا کہ وہ ایک آفیسر بنے گا, ملک کی خدمت کرے گا, اور اس نے ایک مسجد میں اپنے لوگوں کو بچاتے ہوئے شہادت کا رتبہ پایا ہے, مگر اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی تعزیتی بیان خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے نہیں دیکھا گیا. آپ کی جانب سے اس کے اوپر ایک تعزیتی بیان آیا ہے, مگر یہ واقعات زیادہ ہوتے جائیں گے. کیا پھر یہ فوج کا کام یہ رہ جائے گا کہ ایک تو انہوں نے افسر بنا کر بھیجنے ہیں شہید کروانے کے لیے, اور پھر جو بھی افسر نہیں بنے اگر وہ اپنے آبائی گاؤں جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کا کام یہی ہے کہ انہوں نے ابھی اوتھ لیتے ہی, اکیڈمی جوائن کرتے ہی اپنا وہ کام شروع کر دینا ہے جو ان کے اوپر لازم ہوتا ہے افسر بننے کے بعد یا باقاعدہ آرمی جوائن کرنے کے بعد؟ دیکھیں, بڑا افسوسناک واقعہ یہ پیش ہوا تھا. اس سے پہلے 10 FC کے نوجوان شہید ہوئے علی خان میں درجنے میں, پھر یہ ہوا, پھر لکی مرت میں ایک SHO جو ہے انسپیکٹر شہید ہوئے, اس کے بعد سب انسپیکٹر جو ہے کوہاٹ میں اسی دن سارے شہادتیں ہوئیں.
تو پولیس اور فوج جو ہے وہ شہادتیں دے رہی اس ملک بہت قربانی ہے اور ان کو بیک اپ چاہیے حکومت کا. انفارچونیٹلی جن علاقوں میں شہادتیں ہوئی ہیں، جن علاقوں میں چیز ہوئی ہے، حق تو یہ ہے کہ ہماری صوبائی حکومت کے سی ایم صاحب، ان کے نمائندے وہاں پر ان کو چاہیے کہ وہ جائیں، ان کے ساتھ اپنا ان کے دکھ درد میں شریک ہوں. لیکن بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم اسٹیٹمنٹ دینے کو بھی تیار نہیں ہیں. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے، ہم نے دہشت گردوں کا کلا کما کرنا ہے. کوئی اسٹیٹمنٹ دینے کو تیار نہیں ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف کیا کرنا چاہتے ہیں. ان کی جو ہے ایک مجرمانہ خاموشی جو ہے ایک بہت بڑا سوال نشان ہے. یہاں پر سی ٹی ڈی کے کردار پر بھی بات اٹھتی ہے. گورنر صاحب، خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی سی ٹی ڈی کی عدالتیں سی ٹی ڈی کی کیسز کے مطابق زیادہ ہونی چاہیے تھیں، مگر اہلکاروں کی تعداد، ان کے فیلڈ آپریٹیوز کی تعداد انتہائی کم ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیا ابھی تک اس کے اوپر کسی حکومت نے کوئی سنوائی نہیں کی، کچھ کام نہیں کیا؟ دیکھیں، ہمیں اس چیزوں کو بڑھانا پڑے گا، چاہے ان کی ٹریننگ کو بڑھانا پڑے گا، اچھا کرنا پڑے گا، ان کی تنخواہیں بڑھانے کو مراحت دینی پڑیں گی، ان کو ایک ایسا ہمیں اکوپ کرنا پڑے گا تاکہ وہ لڑ سکیں. آپ کے پی گورنمنٹ کو اس چیز کا احساس کیسے دلائیں گے؟ یہاں فیڈریشن کے نمائندے ہیں آپ، کہ ان کو کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر توجہ دینی ہے، یہ صرف فوج کا سردرد نہیں ہے، یہ پوری قوم کا ہے. کیسے ان کو بتائیں ان کو ہونی چاہیے کہ سیاست چھوڑیں اور اس کام کی طرف آئیں؟ دیکھیں، انہوں نے، میں نے پہلے ہی کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ پیس پہ جرگہ ہے، ہم سارے پہنچ گئے وہاں پر. ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور امن کے لیے جو ہے کام کریں. پولیس کے لیے امیجیٹ سٹیپ کیا ہے؟ خیبر پختونخوا پولیس کی حالت زار پر ہر ایک کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. شہادتیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ، اور ہم روزانہ ایک خبر دیکھتے ہیں، آپ نے بھی خود بھی ذکر کیا. ایگزیکٹلی بتائیے کہ ہونا کیا چاہیے، آپ کا کیا کردار ہوگا اس میں؟ دیکھیں، ہمیں پولیس کو ٹوٹلی انفورس کرنا پڑے گا، اور پولیس کو جو ہے جس طریقے سے جو ہے ان کی انفورس ہے بھی. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں، صوبائی حکومت نے ایک بل پاس کیا کہ آئی جی جو ہے وہ ایس پی اور ڈی آئی جی کی ٹرانسفر پوسٹنگ وہ نہیں کر سکتا. گورنر، ایک اور اہم بہت سوال ہے. آپ کا صوبہ افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، اور آپ کے چیف منسٹر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ افغانستان کے ساتھ ڈائیلاگ خود آغاز کریں گے، جبکہ یہ ان کا چیپٹر نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں، یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بات ہوتی ہے، اور کوئی بھی صوبہ، کل سندھ اور پنجاب اور بلوچستان اٹھ جائے گا کہ ہم نے اور ملکوں سے ہم نے بات کرنی ہے، تو ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. وہ اسٹیٹ ہی کرتا ہے، فورن آفس کرتا ہے، ان کی پالیسیز ہوتی ہیں. اور جو ایک واقعہ ہوا تھا افغان جو کونسلیٹ کا، اسی لون میں نے افغان، یو ایس اور جو ہے ایران کونسل کو جو ہے بلایا. پاکستان کا جھنڈا بھی لایا گیا تھا، ترانہ بھی بجایا گیا تھا، یہاں پر انہوں نے کیک بھی کاٹا. اس وقت ان کو میوزک کی سمجھ، اور وہ ترانے کی تعظیم میں کھڑے ہوئے تھے، کھڑے بھی تھے، اور انہوں نے یہاں پہ دعا بھی کی پاکستان کی سلامتی کے لیے، سب کچھ کی. اور میں نے ویڈیو اپنے ٹویٹر پہ بھی، ایکس پہ بھی لگائی ہوئی تھی کہ دیکھیں ہمارے پاس تو ہے، تو اس وقت ان کو سب کچھ تھا، ڈپلومیٹک سب نارمس سب اسے فالو کیے. لیکن اب جو ہے وہ جب سی ایم ہاؤس گیا تو ان کو پتہ نہیں کچھ ہو گیا تھا. سی ایم ہاؤس میں میرے خیال میں کچھ ہے ایسی چیز جس پہ اثرات ہو جاتے ہیں. کیا چیز ہے اندازاً؟ اثرات کی کوئی چیز ہے، مجھے اثرات کی کوئی چیز ہے. بڑے اہم ریپڈ فائر 3 سوال ہیں. گورنر، آج لگ رہا ہے خیبر پختونخوا میں؟ آج تک نہیں لگ رہا. کب تک لگ رہا ہے؟ آج میں تو ظاہر ہے ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا ہے، میرے پاس تعویذ ہے نہ میں خواب دیکھتا ہوں، تو پتہ نہیں ہے کب لگے. گورنر، COP 29 جو ہے اس کی بھی باز گشت ہے، اور یہ ایک بہت بڑا عالمی ایونٹ بن چکا ہے. آپ نے خیبر پختونخوا میں اس کے چیپٹر کا آغاز کر کے، آپ کو امید ہے کہ یہ سسٹینیبل ہوگا اور اس کے اثرات اور نتائج کیا؟ جی بالکل سسٹینیبل ہوگا. آج ہم نے اس پہ کیا ہے، اور کلائمیٹ چینج پہ ہم نے کیا ہے، اور انٹرفیتھ ہارمونی کو بھی اس کے اوپر ہم اس کے اندر انوالو کر رہے ہیں. کہ اب ریڈ کریسنٹ کا خیبر پختونخوا میں جو فوکس ہے وہ کیا ہے، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ریڈ کریسنٹ جو ہے کہ انٹرنیشنل لون زیادہ میجورٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے. گورنر اس کا جو ہے یہاں پر ہیڈ ہوتا ہے، پورے ملک میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب ہوتے ہیں. اس کو ہم آج بھی ہمارے اس کے اوپر میٹنگ ہوئی تھی، مرج ڈسٹرکٹس کے حوالے سے ہوئی تھی، سیٹلڈ ایریا کے حوالے سے ہوئی تھی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور بہت جلدی جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ریڈ کریسنٹ کے ذریعے جو ہے ہم اس کو کام کو آگے لے کر جائیں گے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، آپ سے پروگرام کے آخری حصے میں جاننا چاہوں گی کہ اوور آل، لوکنگ ایٹ دی اوور آل سچویشن، پلس آف دا کنٹری، پلس آف دا پروونس، واٹ از یور میسج رائٹ ناؤ؟ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے ہی بات کی ہے، الیکشن ہم نے لڑ لیا ہے. الیکشن پہ اعتراضات ہر الیکشن میں ہوتے ہیں. اگر آپ آر ٹی ایس کو ٹھیک کر لیتے، اس وقت آپ سنجیدگی کا مظاہرہ کر لیتے، تو باقی سوالات نہیں اٹھتے. کسی چیز کے بھی چور دروازے کو، الیکشن کا چور دروازہ آپ پارلیمنٹ کے ذریعے روک سکتے ہیں. آپ پارلیمنٹ میں آئیں، قانون سازی کریں اور چور دروازے کو روکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ آئیں اور جو چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں ہم الیکشن لڑ لیں گے. اب پاکستان کی صوبے کی بہتری کے لیے ہم مل کر کام کریں.
ہمارے ساتھ موجود تھے آج کی اس صوبے میں موجود اہم ترین شخصیت گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی. ان سے آج پورا دن ملاقات رہی. ان کا پورا دن کیسا گزرا خیبر پختونخوا میں کیا آج مصروفیات رہیں, اس حوالے سے بھی ہم نے دیکھا ہے. مسائل کیا ہیں, صوبے کے مسائل بہت زیادہ ہیں, ایک عام آدمی کی, ایون ایک صحافی کی سوچ سے بھی زیادہ, اور اس کا اندازہ آج ہمیں اس ایک دن میں ہوا. ہم امید کرتے ہیں صوبے میں موجود باقی اتھارٹیز بھی ہمیں بلائیں اور ہمیں بتائیں کہ وہ صوبے میں اپنا دن کیسے گزارتے ہیں. ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کی کیا کاوشیں ہیں یوتھ کے لیے, طلبہ کے لیے, وہ لوگ جنہوں نے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. آپ نے آج دیکھا بھی کہ ریڈ کریسنٹ کے حوالے سے کوپ کی بات ہو یا جیسے بھی بات ہو, کسی بھی مسئلے کی بات ہو, آج خیبر پختونخوا میں پورا دن ہمیں اس کی جھلک نظر آئی. ہم چاہیں گے کہ اس صوبے کی سیاسی قیادت مل کر بیٹھے امن و امان کے لیے, خوشحالی کے نئے سفر کے لیے. کسی اور اہم پروگرام میں کسی اور اہم شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. پروگرام سما اسپیشل.